आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिफ मीम बा इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज जो है ताज़ा तरीन जो खबर है वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रशियन टीवी को इंटरव्यू दिया है, और वो भी अंग्रेज़ी के अंदर, और अंग्रेज़ी भी कौन सी है, सखील तरीन अंग्रेज़ी दोनों जानिब से बोली गई है। और मैं दाद देना चाहूँगा उन एंकर्स को जिन्होंने वज़ीर आज़म साहब का इंटरव्यू दिया, और क्या अंदाज था, क्या रिसर्च थी, और क्या कहने हैं उनके, और जवाब जो दिए गए वज़ीर आज़म साहब की जानिब से वो भी निहायत अहम है। और जिनका क्रक्स ऑफ द स्टोरी यानी हेडलाइन निकाल कर मैं आपको दे रहा हूँ वो यही बनती है कि आधा तीतर आधा बटेर ये पॉलिसी अब नहीं चलेगी। इस बात को सिर्फ आप मजाक में ना लीजिए, इस पे गौर कर लीजिए। अगर इसके अलावा कोई समझता है कि इसका स्लग या हेडलाइन या इसकी स्टोरी का निचोड़ निकाल कर आप मुझे दे सकते हैं तो आप बता दें। और ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये वज़ीर आज़म साहब के अपने अल्फाज हैं, जो कि आप खुद सुन लीजिए। In Urdu we say neither teeter or a bater, neither quail or a partridge. In Urdu we say neither teeter or a bater, neither quail or a partridge. In Urdu we say neither teeter or a bater, neither quail or a partridge. और जैसे ही ये अल्फाज शुरू हुए हैं उसके बाद से यकीन मानिए कि इस वक्त गूगल के ऊपर बहुत बड़ी तादाद के अंदर सिर्फ तीतर और बटेर को ना सिर्फ सर्च किया जा रहा है बल्कि उनके फ़र्क भी देखे जा रहे हैं, और साथ साथ उनकी आवाज़ें भी सुनी जा रही हैं। तो लिहाजा इस इंटरव्यू के आगाज़ के साथ ही आप ये आवाज़ें सुन लीजिए। जी, जैसे कि आपने आवाज़ें सुनी और अब आपके जहन में ये तीतर बटेर ही रहना चाहिए। जब तक ये व्लॉग चल रहा हो आप अपने जहन में तीतर बटेर के फ़र्क को रखेंगे तो ये तमाम मामलात आपको समझाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। पहला सवाल जो रशियन टीवी की एंकर की जानिब से वज़ीर आज़म से साहब से किया गया, उन्होंने पहले मौलाना रूमी को कोट किया और उसके बाद एक लंबी तमहीद बांधी और कहा कि आप सूफीज़म के कायल हैं और आप इस पर बिलीव रखते हैं। लेकिन एक राज की बात पहले हमें ये बता दीजिए कि आप माशाल्लाह से 70 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो ये फिटनेस है और माशाल्लाह से आप इतने वजीह और यंग नज़र आते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जहाँ भी जाएं तो उनकी पर्सनैलिटी की बात तो की ही जाती है। तो ये सवाल उन्होंने किया कि आप ये बताइए कि ये 70 साल के आप होने जा रहे हैं, तो ये इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इस सवाल का जवाब तो खैर वज़ीर आज़म साहब ने डायरेक्ट उनको नहीं दिया, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं, और ये मामूली ज़राए नहीं हैं, जो वज़ीर आज़म साहब की किचन कैबिनेट के लोग हैं, उनसे जब अक्सर हमारी मुलाकात होती थी तो हम उनसे पूछते थे कि इसकी क्या वजह है। उसकी एक वजह तो ये है कि वो एक्सरसाइज करते हैं 2-2.5 घंटे, जो भी उनका टाइम है वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। ये बात तो सबको पता है, लेकिन जो मैं आपको राज की बात बताने जा रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो देसी खुराकें हैं उनको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पर कोई भी मकसद है कि आपको पता है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ ये वो जैसे अब तो खैर बहुत महंगे हो गए हैं, वज़ीर आज़म जो बन गए, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। पहले आम पब्लिक में जाते थे तो जो इनके सामने खाना रखा जाता था उसके अंदर से जो चीज़ ये सबसे ज़्यादा पसंद करते थे वो था क्या, देसी मुर्गा। अब जो लोग उनको करीब से जानते हैं तो वो इसको क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में तो नहीं कर सकते कि उनकी जो फेवरेट डिश में जो है वो क्या चीज़ है, देसी कुकड़ है। इसीलिए जो उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान जो एग्जाम्पल दी वो भी देसी ही चीज़ों की दी कि आधा तीतर आधा बटेर। ये पूरी कौम को और पूरी दुनिया को वो समझा रहे हैं कि अब ये नहीं चलने वाला। अब इस इंटरव्यू के अंदर जितनी भी बातें और पहलू सामने रखे गए उनकी अपनी एक अलग अहमियत है, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ आधा तीतर आधा बटेर, ये तुसी याद रखनी है। अगर ये भूल जाओगे तो कोई गल तुहानू समझ नहीं आएगी।
اس انٹرویو کی سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے کہ تقریباً 23 سال بعد 1999 میں نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے رشیا کا دورہ کیا تھا، اور اس کے بعد 23 سال کا ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور اس کے بعد کوئی پہلا وزیر اعظم پاکستان کا ماسکو یعنی رشیا وزٹ کرنے جا رہا ہے، اور ایسے حالات کے اندر جا رہا ہے کہ اس وقت رشیا اور یوکرین کا جو کانفلکٹ ہے اس کے اوپر جو ان کی آپس میں ایک جنگ کی تیاری ہے، جبکہ ویسٹ تو یہ کہہ چکا ہے کہ یہ جنگ شروع ہو چکی ہے، اس دوران وزیر اعظم صاحب کا رشیا جانا اٹ سیلف ایک بہت اہم جو ہے پہلو ہے کہ اس وقت ویسٹ جو ہے اس کے یہ اثرات بھی پڑ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ یا کوئی ایسا تجزیہ یا پہلو، اور جیسے کہ ہمارے برادر انڈین میڈیا ہے وہ تو اس کو یہی شو کر رہا ہے کہ اتنے بڑے کانفلکٹ کے درمیان وزیر اعظم صاحب کا پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کا وہاں جانا کیا دنیا کو پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو انٹرویو کیا گیا ان کے دورے سے پہلے، یہ پوری سٹوری بتا رہا ہے کہ اب جو آنے والے دن ہیں، اور اس وقت ہر ایک کو اتنے تجربات کے بعد یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب حالات اور خطے کی جو سیاست ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اب کسی بھی پہلو کے اوپر جو مختلف ان سے سوالات کیے گئے، تو سب سے پہلے جو سوال جو کیا گیا تھا ان کے عقیدے کے بارے میں، بیلیف کے بارے میں، تو انہوں نے یہی کہا کہ انسان جتنے بھی بڑے منصب پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب اس کے پاس ڈفرینٹ طاقت، پاورز اور ایک عہدہ اس کو جب دنیا میں مل جاتا ہے، تو وہ صرف یہی سوچتا ہے کہ اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کر وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے اندر تلاش کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد اس نے جو ہے ان تمام چیزوں کا جواب جو ہے روز آخرت میں دینا ہے۔ اب یہ انٹرویو جو کیا جا رہا ہے یہ رشین ٹی وی کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور جو اس کا انٹرویو کرنے والی جو اینکر ہیں وہ جو ہے کوئی معمولی خاتون تو نہیں ہے۔ اب انہوں نے ہر سوال جو ہے ان سے وزیر اعظم صاحب سے کیا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو دنیا کو درپیش چیلنجز ہیں ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ دیکھیے کہ اب وہ دور گزر گیا کہ ہم بلاکس کے اندر تقسیم ہو جائے۔ بلاکس کیسے ہیں؟ بلاک سے کیا مراد ہے کہ دنیا ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک تھی فرسٹ ورلڈ، ایک تھی سیکنڈ ورلڈ، اور تیسرے پہلے فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ کو سمجھ لیجئے کہ جو یو ایس کے ساتھ چلے گئے ممالک وہ تو ہو گئے فرسٹ ورلڈ، اور سیکنڈ ورلڈ کون ہو گئے کہ جو رشیا کے ساتھ ممالک چلے گئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیکنڈ ورلڈ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ بچ گئے، جو ممالک بچ گئے، جو ترقی پذیر ممالک تھے جہاں پر غربت زیادہ تھی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تھرڈ ورلڈ۔ تو وزیر اعظم صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک بلاک کا حصہ نہ رہیں بلکہ آزادانہ تجارت کریں، اور ان پہلوؤں پر ان کی جانب سے گفتگو کی گئی کہ جس پر آج سے پہلے جتنے بھی حکمران تھے، چاہے نواز شریف صاحب ہو گئے یا اس سے پہلے آپ لے جائیں مشرف صاحب تو خیر ایک ڈکٹیٹر ہے، بے نظیر بھٹو صاحب کو بھی اگر اس میں لے آئیں، تو کسی نے بھی اس سے پہلے اتنی کھل کر گفتگو نہیں کی جتنی کھل کر گفتگو اس انٹرویو کے دوران، جبکہ پوری دنیا کی نظریں اس وزیر اعظم صاحب کے اوپر ہیں، جو گفتگو وہ اس انٹرویو کے دوران کر رہے ہیں۔ اگر تاریخ میں جھانکیں، جیسے کہ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ تاریخ میں جھانک کر ہم کیا کرتے ہیں، یہ طے کرتے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے ہم نے کیسے سیکھنا ہے اور آنے والے حالات کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ تو ایک ہی شخصیت ملیں گے جو کہ جنہوں نے ویسٹ کو اس انداز میں کبھی للکارا تھا، وہ تھی ذوالفقار علی بھٹو، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس طریقے سے ویسٹ کو یا دیگر ممالک کو، اور جو فرسٹ ورلڈ ہے، سیکنڈ ورلڈ ہے، کسی کا بھی بلاک ہونا، کہ اس طرح سے آئینہ دکھائے
یہ کسی کے بھی اندر اس سے پہلے جرأت نہیں ہوئی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرویو ہے ہماری پاکستان کی جو عوام ہے، یہاں پر آپ ایجوکیشن لیول، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ایجوکیشن لیول کیا ہے. اس کے باوجود یہ انٹرویو کس میں نشر کیا جا رہا ہے؟ انگریزی میں نشر کیا جا رہا ہے. اور اس کو لائیو جو دکھایا جا رہا تھا تو اب یہ ایڈیٹر کے لیے اتنا ممکن نہیں ہوتا کہ وہ فوری طور پر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اور عوام کے سامنے رکھیں. اور اب اس کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے تجزیات اور باتیں شروع ہیں اور ہونی بھی چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پروڈیوسر کو جتنا سمجھ میں آتا ہے وہ وہاں سے وہ چیز اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد وہ عوام کے سامنے رکھ دی جاتی ہے. اور جیسے کہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کے اندر سے وہ ہیڈ لائن اٹھانی ہے جو کہ پاکستان کے اگینسٹ جائے، کیونکہ موسٹلی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ پاکستان کے حق میں رپورٹنگ نہیں کرتا. وہ کس کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے؟ انڈیا کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے. اگر اس کو زیادہ آسانی سے آپ نے تھوڑا سمجھنا ہو تو وہ کیا ہے کہ آپ انڈین میڈیا کچھ ویب سائٹس جا کر دیکھ لیں اور وہاں پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے کو رشیا میں اس وقت جو دورہ ہے ان کا، اس کو کس تناظر میں دکھایا جا رہا ہے. جبکہ اس وقت انڈیا تھوڑا سا مجبور بھی ہے کہ اس کے رشیا کے ساتھ بہت اچھے پرانے تعلقات ہیں اور وہ اس وجہ سے تھوڑا سا احتیاط کا مظاہرہ دہلی کی جانب سے کیا جا رہا ہے. لیکن جو حقیقت یہی ہے کہ اس جو دورے کو اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ایک ایک لفظ جو وزیر اعظم صاحب کی زبان سے نکلا جائے گا اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے. تو جب پوری دنیا وزیر اعظم کے الفاظ جو ان کی زبان سے نکل رہے ہیں ان کو سن رہی ہے، سمجھ رہی ہے، تو کیا یہ پاکستانی عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی زبان سے سننے کے بجائے ڈائریکٹ وہ گفتگو سن لے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو ہے ٹی وی پر آ کر کہی؟ یہ ٹرانسلیشن یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہمارا جو انفارمیشن منسٹری ہے، صرف انہوں نے آگے 2-4 ٹویٹ کر کے اور یہ جا وہ جا، یہ کر وہ کر، بس اس کے بعد ختم. اس سے پہلے جو دورہ ہوا تھا چائنا کا وزیر اعظم صاحب کا، جس کو یہ رنگ دیا کہ وہ NRO لینے وہاں پر گئے تھے، اس کے بعد بھی جو پریس ریلیز چائنیز گورنمنٹ کی جانب سے جاری کی گئی تھی، جو اعلانیہ وہاں سے جاری ہوا تھا، وہ بھی اردو میں بنوان شائع نہیں کیا گیا. ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، اور دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں کہ خود اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے. تو سب سے پہلے جو انہوں نے اینکر کی جانب سے وزیر اعظم صاحب سے جو سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو عملی طور پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ عقیدہ اپنی جگہ پر کہ عملی اقدامات کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پوری دنیا کو چینج کر دیں. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیں کہ جو موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں، انوائرمنٹ جو چینج ہو رہا ہے، یہ ایک بگیسٹ جو ہے چیلنج ہے پوری دنیا کے سامنے، بہت بڑا چیلنج ہے جس طرح سے ہمارا انوائرمنٹ تبدیل ہو رہا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے پلنڈرنگ. پلنڈرنگ کیا ہوتی ہے؟ لوٹ مار. لوٹ مار یہاں سے ڈیولپنگ کنٹریز سے ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پر لوٹ مار کی جاتی ہے. اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب بھی ہیں سابقہ، جو کہ لوٹ مار کرنے کے بعد ملینز آف ڈالرز اور پاؤنڈز کی پراپرٹی جو ہے ان کی اس وقت لندن کے اندر موجود ہے. لیکن ہم کیا ہے کہ قوانین دنیا کے ایسے ہیں کہ ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے. تو صرف آج یہ کا جو ویلاگ ہوگا وہ صرف اسی بات پہ ہوگا، پلنڈرنگ کے اوپر، یعنی لوٹ مار کے اوپر. تو جو وزیر اعظم صاحب کی جانب سے جو سٹیٹس یعنی اعداد جو پیش کیے گئے، انہوں نے کہا کہ ڈیولپنگ کنٹری سے سالانہ 1.5 ٹریلین یعنی کہ میں نے پہلے بھی کسی ویلاگ میں بتایا ہے کہ بلین کے آگے آپ 3 زیرو لگا دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ٹریلین بن جاتا ہے. اور ملین میں اگر 3 زیرو لگا دیں تو وہ بلین بنتا ہے.
جبکہ ہمارے ہاں لاکھ اور کروڑ کا حساب کتاب چلتا ہے تو 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے. تو 1.5 ٹریلین ڈالر جو یہ ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں سے جا رہے ہیں، اور آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، اسی کو جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے، اسی کو دوبارہ ہم اقتدار میں لے کر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ قوانین اس طریقے کے ہیں کہ وہ لوگ جو انٹرنیشنل ہمارے جو رچ کنٹریز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، امیر ترین ممالک، انہوں نے اس طرح کے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ وہ جو سرمایہ وہاں پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ نہیں روکتے. اور اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ سرمایہ وہاں سے ان کا واپس لا سکتا ہے یا ان کو واپس لا سکتا ہے، تو ایسے قوانین ہیں کہ آپ بے بس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں سے کسی مزدور طبقے کی جانے کی بات وہاں پر کی جاتی ہے تو اس کے خلاف انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ ایک معذرت کے ساتھ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے پوری، وہ کیا ہے، انہوں نے ایسے قوانین بنائے ہیں کہ اکثر لوگ تو غیر قانونی طریقے سے وہاں جا کر کوشش کرتے ہیں کہ آباد ہو جائیں، وہ سمندر میں ہی بیچارے اکثر تو غرق ہو جاتے ہیں، یا دیواریں بنا دی گئی ہیں، یا بارڈرز اتنے سخت کر دیے گئے ہیں، جبکہ ان ممالک سے پیسہ لانے والے کو کوئی نہیں پوچھتا، بلکہ وہاں پر ان کو نیشنلٹی بھی دی جاتی ہے. اب یہ تو صرف ایک پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور اس کے بعد جو رشین ٹی وی کی جو اینکرز تھی، انہوں نے مولانا رومی کی ایک کوٹ وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھی، اور انہوں نے کہا کہ کلیور پیپل وانٹ ٹو چینج دی ورلڈ، یعنی جو چلاک افراد ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو وائس مین ہے، جو سمجھدار مین انسان ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ پہلے اپنے آپ کو درست کرتا ہے. تو یہ انٹرویو کافی دیر جاری رہا. اس کے مختلف سوالات کو ہم آپ کے سامنے جو ہے نیکسٹ ویلاگ میں رکھیں گے، اور گفتگو کریں گے کہ کیسے آدھا تیتر اور بٹیر اب نہیں چل سکتا. اب ہمیں حقائق کو سمجھنا ہوگا، اور ہم نے تجارت کرنی ہے ہر ایک کے ساتھ. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ اس بلاک میں خود تو وہ تجارت کر رہا ہے، لیکن اگر ہمیں نہیں کرنے دیتا، تو ایسا اب ممکن نہیں ہے. مزید سوالات کیا رکھے گئے اور ان کے کیا جوابات دیے گئے، یہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور جب تک وزیر اعظم صاحب لوٹ کے واپس نہیں آ جاتے، ہم اسی چیز کو ڈسکس کرتے رہیں گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے اور تو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کو شیئر کریں، اور کمنٹس میں سوالات کریں، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.